बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आपने सैकड़ों पाकिस्तान में दर्दनाक मनाज़र देखे होंगे और ख़ौफनाक किस्म की कार्रवाइयाँ भी देखी होंगी जो होती रही हैं पिछले तकरीबन 10-12 साल। हमने ऐसे ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात देखे हैं कि जिन्होंने कम अज़ कम पाकिस्तानियों के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों के भी दिल दहला के रख दिए थे। जिनमें सानिया APS था, जिनमें सानिया आशूरा था, जिसमें सानिया कोसान था। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनमें इंसानियत की इस कदर तज़लील हुई कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता। पाकिस्तान की तारीख़ उन वाक़यात को मस्ख़ नहीं कर सकती, उनको भुला नहीं सकती। लेकिन कुछ ऐसे वाक़यात हैं जो दहशतगर्दों की जानब से नहीं होते, जो किसी टेररिस्ट जो जमातें हैं उनकी तरफ से नहीं होते, बल्कि रियासत के ये एक इदारे जिसको लोग पुलिस कहते हैं, यानी आवाम की मुहाफ़िज़ पुलिस, जिसका काम है लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना, जिसका काम है लोगों को माशरे में जो बुरे लोग हैं उनकी बुराइयों से महफूज बनाना, चोरी, डकैती, किलर्स, इन तमाम लोगों से जो है महफूज बनाना जिस इदारे का काम है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसे वाक़यात होते चले जा रहे हैं। वो पीपल पार्टी का दौर हो, नून लीग का दौर हो, या 2.5-3 साल ये जो अभी तब्दीली सरकार की हुकूमत है इसका ये जो दौर है, कि इन वाक़यात में इतनी तेज़ी आई है कि वो पुलिस की जिसका जो तनख्वाह लेती है तहफ़्फ़ुज़ करने का, जो तनख्वाह लेती है आपको चोरों से बचाने का, जो तनख्वाह लेती है आपको नौसरबाज़ों से बचाने की, लेकिन वो ख़ुद इन तमाम मामलात में मुलव्वस है। जैसे आपको वो तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आपको कत्ल करती है, आपको छोटा सा इल्ज़ाम लगे बग़ैर किसी अदालती प्रूफ के, बग़ैर साबित हुए वो आपको मारपीट करती है, आपकी हड्डियां तोड़ देती है। और वो वाक़या तो आपको नहीं भूला होगा, वो ATM से को तोड़ते हुए एक मुलज़िम पकड़ा गया था जिसका नाम था सलाहुद्दीन, जो बाद में पता चला कि एक ज़हनी माज़ूर शख्स था, जिसे रहीम यार से जो है गिरफ़्तार किया गया वीडियो वायरल होने पे। और एक ही दिन, सिर्फ़ एक रात उसने गुजारी पुलिस थाने में, जो सिटी पुलिस थाना है रहीम यार ख़ान का। तो दूसरे ही दिन जो है वो ख़बर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया से जा चुका है। और फिर पूरी दुनिया ने वो वीडियो भी देखी जिसमें वो कह रहे हैं कि यार सारियां गल्लां छड्डो, ये दसो कि तुसी ये मारना कितों सीखे। यानी ऐसे वाक़यात हम देख चुके हैं। फिर सानिया साहिवाल हमने देखा कि मोटरवे पे इतना बड़ा रोड और इतना बेहतरीन माना जाने वाला, फिर सिक्योरिटी कैमरास, फिर जो है उसके ऊपर जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर आप किसी भी गाड़ी को जब भी जैसे भी चाहें आप रोक सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट जो टूल प्लाज़ा है उस पर कॉल करके भी एक गाड़ी को बाहर निकलने से रोक सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बआसानी पकड़ सकते हैं, मुश्किल ही नहीं है उसमें। आप जिन लोगों ने सफ़र किया है वो सारे जानते हैं कि मोटरवे से कोई गाड़ी जो है वो फ़रार नहीं हो सकती अगर पुलिस वाले ख़ुद ना चाहें तो वहाँ पे छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने उनकी पूरी फैमिली को किस तरह बेदर्दी के साथ भून दिया गया, ये वाक़या भी हमने देखा। ये वो वाक़यात हैं जो तब्दीली सरकार की जो है वो हुकूमती दौर में हो रहे हैं। आज फिर एक वाक़या होता है जो किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं, किसी कोई बहुत दूर दराज इलाके में नहीं, बल्कि पाकिस्तान का कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, जिसे हम सेफ़ सिटी भी कैमरा भी लगाए गए, लाखों करोड़ों रुपए जिसके ऊपर ख़र्च किए गए, और एक पूरी पुलिस फ़ोर्स वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे हमने देखा कि एक यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जिसको 22 फ़ायर या 17 फ़ायर बताए जा रहे हैं कि जो लगे, और उस पर 17 फ़ायर और 22 फ़ायर जो है वो उसके ऊपर किए गए, जिनमें से 6 से ज़्यादा गोलियों ने उसे टच किया। और सामने से जो गाड़ी की सामने वाली स्क्रीन होती है उससे जो फायर किए गए उनकी वजह से उसकी हलाकत हुई, जो चेस्ट पे लगे, जो सर में गोलियां लगी, और इसकी वजह से वो जान बरना हो सका और दुनिया से चला गया। अब इस पे क्या हुआ कि वो 5 पुलिस एहलकार, वो CTD के एहलकार के जिन्होंने ये दरिंदगी की, जिन्होंने ये शर्मनाक वाक़या जो है उस अंजाम दिया, और एक माँ की जो हसरतों वाला बच्चा था उसको उससे छीन लिया, एक वालिदैन का सहारा छीन लिया, भाइयों का भाई छीन लिया, बहनों का बहुत प्यारा भाई जो है वो उससे जुदा कर दिया। तो इस सारे वाक़े में भी आपने देखा कि पुलिस की तरह तरह की जो है वो कहानियाँ, कभी कह रहे हैं दहशतगर्द है, कभी कह रहे हैं चोर था, कभी कह रहे थे कि जी वो काली गाड़ी में डकैती करके जा रहा था,
ابھی ایک نیا بلندہ کھول دیا کہ جی وہ مفرور تھا، جو بھی تھا ہر قسم کی جو ہے وہ ریزن آپ گھڑ لیں، کہانیاں گھڑ لیں، آپ سٹوریاں بنا لیں، جیلی مقابلہ جو ہے وہ آپ نے دکھانے کی کوشش کی، سارا کچھ آپ نے ڈرامے کیے، لیکن پھر بھی آپ کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ سڑک پہ عدالت لگا کے بیٹھ جائیں اور جس کو آپ مجرم سمجھتے ہیں اس کو آپ سر عام قتل کر دیں؟ تو خیر پولیس جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ اس معاملے میں بے نقاب ہوئی ہے، ہر معاملے میں بے نقاب ہوتی ہے، وہ تو ہم بے نقاب اسے کرنا نہیں چاہتے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو مختلف قسم کی، میں نے اس کے اوپر اس سے پہلے بھی یہ پروگرام کیا تھا کہ پولیس کس طرح نوجوانوں کی زندگیاں برباد کر رہی ہے، مطلب جھوٹی ایف آئی آر کر دینا اور بعد میں اس شخص کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کا گورنمنٹ جاب کا نہ ملنا، پھر جو ہے وہ کہیں بھی وہ جانا چاہتا ہے تو پہلے اس سے کریکٹر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ میں آ جاتا ہے کہ جی بندہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہے۔ اب باہر اگر وہ کسی ملک میں جا رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک ایف آئی آر ہے، تو باہر کی گورنمنٹ کو تو نہیں پتہ کہ وہاں کی پولیس اتنی اچھی ہے اس وجہ سے اس کے اوپر ایف آئی آر ہے، یا واقعاً وہ اس نے کوئی جرم کیا ہوا ہے۔ اور پھر سیاستدان ہمارے کس طرح جو ہے وہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں، کس طرح ان سے وارداتیں کرواتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ نے دیکھا ہوا ہے، میں کوئی نئی بات تو نہیں آپ کو بتا رہا۔ راؤ انوار نے کیا کیا وہ بھی ہم نے دیکھا، پھر جو ہے وہ نقیب اللہ محسود جو ہے وہ ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان، اس کو کس طرح کراچی میں قتل کر دیا گیا۔ پھر بہت سارے، ایک جو ہے وہ گینگ کا سرگنا پکڑا گیا لاہور سے، جو پولیس میں تھا، اس نے بعد میں بتایا کہ جی مجھے کچھ سیاستدان استعمال کرتے رہے ہیں اور میں نے کچھ سینکڑوں وارداتیں کی ہوئی ہیں، لوگوں کو قتل کیا ہوا ہے۔ یہ سارے وہ واقعات ہیں جو آپ کے سنے ہوئے ہیں، میں کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتا رہا۔ اس سے آگے وہ بات ہے جس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ہوا، آپ نے، میں نے شور مچانا ہے، واویلا کرنا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی بڑا ظلم ہو گیا، جی بڑا بڑا اندوناک واقعہ ہو گیا، جی سانحہ ہو گیا، جی افسوس، یہ وہ فلاں فلاں ٹرینڈ چلیں گے ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ولاگز بنا دیں گے، کچھ میرے جیسے جو صحافی ہیں وہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو ولاگ بنائیں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ 5 دن گزریں گے، نہ آپ کو کچھ کہانی یاد ہوگی نہ مجھے یاد ہوگی۔ آج جس اے ٹی ایم والے شخص کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں پہ، صلاح الدین، جس نے کیمرے میں دیکھ کے نقل اتاری تھی اور بڑا معصوم سا چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ نیم پاگل جو ہے وہ انسان، اور پھر وہ کتنی معصومیت سے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ نے مارنے کے طریقے کہاں سے سیکھے ہیں، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن آج آپ کو وہ یاد نہیں ہے نا۔ سچی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آج آپ اس کو بھول چکے ہیں کہ واقعہ ہوا تھا، بس ہو گیا۔ اگر کبھی جیسے آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو آپ کو یاد آ جائے گا، کل تک آپ کو وہ واقعہ بھول چکا تھا، آج میں نے یاد کروایا تو یاد آ گیا۔ مطلب ہم تو چند مہینے بھی نہیں گزرنے دیتے اور اتنے بڑے سانحات کو بھلا دیتے ہیں اور ان کا اثر ختم کر دیتے ہیں۔ اور کسی ممبر قومی اسمبلی نے جو ہے اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ قوم جو ہے اس کا پاناما کا کیا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، یہ تو چند مہینوں کے بعد بھول جائے گی، اور بھولی ہوئی ہے نا۔ آج دیکھ لیں، وہ کسی کو یاد نہیں ہے کہ کیا پاناما تھا اور کس طرح جھوٹ بولے گی اور کس طرح ڈرامہ بازی ساری کی گئی، قومی اسمبلی میں بھی، عدالتوں میں بھی، روڈوں پہ بھی، مجھے کیوں نکالا، سارا ڈرامہ ہوا، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اسی طرح واقعات ہوتے ہیں، سانحات ہوتے ہیں، ان پہ آپ اور میں شور کرتے ہیں، سانحات جو ہے وہ 5-6 دن کے بعد پھر وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا، نہ ہماری حکومتوں نے، نہ ہمارے اداروں نے، نہ آپ نے، نہ میں نے، کہ ہم اس کا ایک پرماننٹ حل کیا ہے۔ ہمیں کوئی نیا کام کرنا ہے یار، ہمیں کوئی مطلب کوئی ایک نئی ایجاد کرنی ہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہی۔ چائنا ہے، ایران ہے، یو اے ای ہے، سعودیہ ہے، ترکی ہے، ملیشیا ہے، ہر جگہ پہ پولیس ہے نا، اور ایک ایک نہیں بلکہ 200 نیشنلٹیز۔ ابھی میں اس وقت دبئی میں ہوں اور دبئی میں 200 نیشنلٹیز سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں۔ صرف عربی نہیں یہاں پہ رہتے، یا نیپالی، افغانی، فلپینی، پاکستانی، انڈین، دنیا بھر کا جو شخص ہے وہ یہاں پہ اکٹھا ہوا ہے۔ کیوں وہ جرم کی شرح نہیں ہے یہاں پہ؟ قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہے نا، انہوں نے کچھ رولز بنا رکھے ہیں، ان کو کوئی وائلیٹ کرے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، کوئی سیاہ ہے، سفید ہے، عربی ہے، غیر عربی ہے، جو بھی ہے، انہوں نے اپنے قانون کو وائلیٹ نہیں کرنے دینا، خواہ وہ کوئی بھی کرے، وہ پولیس والا کرے، وہ فوج والا کرے، وہ پاکستانی کرے، وہ انڈین کرے، وہ عربی کرے، وہ جو بھی کرے، انہوں نے نہیں کرنے دینا۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے کہ ہم نے ایسے تگڑے قانون ہی نہیں بنا رکھے، ایسی ہم نے ریفارمز کا ہم بڑا نعرہ سنتے تھے عمران خان صاحب سے، وہ کہتے تھے کہ جی میں آؤں گا تو 90 دنوں کے اندر پولیس کو غیر سیاسی بنا دوں گا اور اس کا جو سارا سٹرکچر ہے اسے تبدیل کر کے ایسا زبردست بناؤں گا کہ کوئی کرپشن نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی مجرم جو ہے سکھ کی سانس نہیں لے سکے گا، سارا کچھ ہم سنتے رہے۔
تو آج ہم نے تقریباً 2.5 سال سے زیادہ یعنی تیسرا سال مکمل ہونے والا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو آئے ہوئے. تو کسی نے دیکھا کوئی ریفارمز آئی ہوں؟ ایک وہ صاحب تھے، کیا ان کا نام تھا، ناصر درانی جن کو انہوں نے KPK میں جو ہے وہ لگایا تھا. انہوں نے اچھی چیزیں کی وہاں پہ، ان کو آتے ہی انہوں نے لگایا اور میرے خیال میں 2-3 ماہ بھی انہوں نے نہیں نکالے. انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی یہاں پہ اتنا معافی ہے کہ میں ریفارمز نہیں کر سکتا. تو اس کے بعد اب 3 سال ہو گئے، آپ کو کوئی کمیٹی نظر آئی؟ آپ کو کوئی بندہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہو کہ جی جو ریفارمز کرنے کے لیے جٹا پڑا ہے اور جو ریفارمز کر رہا ہے اور جو ریفارمز اور اصلاحات جو ہے وہ لا رہا ہے، تو ہم جلد ہی وہ بل لے آئیں گے جس میں ریفارمز ہوں گی پولیس کی؟ کوئی بھی نہیں. یہ 5 سال بھی مکمل ہو جانے ہیں اور اس کی لاسٹ پہ پھر عمران خان صاحب نے کہنا ہے کہ جی دیکھیں جی ہماری تو حکومت آتی اتنی کم عرصے کے لیے ہم 2.5 سال تو ہم سمجھتے رہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا کیا کر سکتی ہے، ہمیں تجربہ ہی نہیں تھا، اور 2.5 سال میں جو ہے وہ ہم کوشش کرتے رہے اور چلو 5 سال چلے گئے. یہ ایک بڑی بھونڈی سی ریزن پیش کریں گے، جس طرح نواز شریف نے کہا کہ کم از کم 20-25 سال تو ہونے چاہیے ملک کو سدھارنے کے لیے، حالانکہ وہ 25 سال آلریڈی کر چکے ہیں. تو عمران خان صاحب بھی وہی کریں گے. تو ان سے بڑی توقع تھی کہ یہ آئیں گے تو کم از کم جو میجر کام ہیں جو جن کی وجہ سے عوام اتنی تنگ اور اتنی ذلیل ہو چکی ہے، جس شخص کا بچہ، نوجوان بچہ آپ نے مار دیا، اس کا اس پاکستان پہ اور پاکستان کے اداروں پہ اور پاکستان کے قانون پہ کتنا اعتبار ہو؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اللہ نہ کرے آپ کی فیملی میں سے کسی کو اس قسم کی تکلیف پہنچائی جائے تو آپ پاکستان کے قانون کو کتنی احترام کی نظر سے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے نا. اب سچی ایک فطری سی بات ہے کہ جو ملک آپ کے بے گناہ بچے کا تحفظ نہیں کر سکتا، جو اس کو دن دہاڑے، اور پھر وہ بچہ، ایک اور بات جو سامنے آئی ہے، ابھی تصویریں جو ہے وائرل ہو رہی ہیں تو سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ جس نے PTI کی رکنیت حاصل کر رکھی تھی اور جس کا اندازہ یہ تھا کہ میں ایسی جماعت کا جو ہے وہ فالوور بن رہا ہوں اور ایسی جماعت کو سپورٹ کر رہا ہوں کہ جو آئے گی اور ملک کو جو ہے وہ بہتری کی جانب گامزن کر دے گی، آج وہ جماعت اس کا تحفظ بھی نہیں کر سکی. یعنی حالت یہاں تک ہے کہ جن نوجوانوں نے اس حکومت کو ووٹ دیا اور وہ اس سے بہتری کی امید لگائے بیٹھے تھے، بیسک بنیادی جو ریفارمز ہیں وہ بھی نہیں کر سکی. اب آپ یہ کہیں گے کہ میں ساری برائیاں کر رہا ہوں PTI کی، نہیں. آپ میرے ولاگز دیکھتے ہیں اساسی لائیو یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ میں آئے روز ویڈیوز بنا رہا ہوں، لیکن جو چیز غلط ہو رہی ہے بھائی اس کو بھی تو کنڈیم کرو، اس پہ بھی تو کوئی بات کرے کہ یہ چیزیں آپ کہہ کے آئے تھے، اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے جو فالورز ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں. ہم تو اس کے اوپر آواز بلند کر سکتے ہیں نا کہ آپ اس کے اوپر ریفارمز نہیں لا سکے. 2.5-3 سال میں آپ اس طرح جیسے وہ کچی پکی کا بچہ ہوتا ہے اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ آج اس کو اتار دیا ہے، اس کو چڑھا دیا ہے، اس کو اتار دیا ہے، اس کو معطل کر دیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے، اس کو تبدیل کر دیا ہے. کیا ڈرامہ بنا رکھا ہے؟ کسی کے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. CCPO عمر شیخ ہو، CCPO جو ہے وہ ابھی ڈوگر صاحب آ گئے ہیں. تو آج ایک کہانی جو ہے وہ ہمارے ایک دوست نے کیا ولاگر نے کہ یہ قبضے کرواتے تھے پلاٹوں کے اوپر، تو اس لیے ان کو جو ہے پہلے شہباز شریف کے دور میں معطل کیا گیا تھا، ڈسمس کیا گیا تھا. آج آپ نے انہیں CCPO لگا دیا اور نعرے لگا رہے ہیں کہ بڑا زبردست آدمی ہے. کل کو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا چٹا کٹا کھلے گا، آپ اس کو بھی تبدیل کر دیں گے. پولیس کے چہرے تبدیل کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی. آپ کو ریفارمز لانی ہوگی، آپ کو ایک ایسا سسٹم بنانا ہوگا، ایک ایسے نظام کو وضع کرنا ہوگا کہ جس میں کوئی بھی آئے، میں آؤں، کوئی اور آئے، کوئی بھی بندہ آ جائے، وہ اس میں چاہ کے بھی کرپشن نہ کر سکے، وہ اس میں چاہ کے بھی وائلیٹ نہ کر سکے، اور جس میں نہ عوام وائلیشن کر سکے ان قانون اور قواعد و ضوابط کے درمیان رہتے ہوئے، ان کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی شخص وائلیٹ نہ کر سکے. اور اس کے لیے ایک سسٹم ضروری ہے. سسٹم آپ بنا نہیں رہے. چہرے بنانے سے کیا ہوگا؟ مثال کے طور پہ آج آپ اچھا IG لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ نظام کو ٹھیک کر لیتا ہے. کل کو کوئی برا IG آ جاتا ہے، آپ کی حکومت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ اپنی مرضی کا IG لے آتے ہیں، پھر وہی سارا ڈرامہ جو ہے وہ رپیٹ ہو جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سسٹم ٹھیک کریں بھائی. سسٹم میں خرابیاں ہیں، سسٹم نہیں جو ہے وہ ڈیلیور کر پا رہا، آپ کا سسٹم نہیں آگے بڑھ رہا. آج میں آخری بات کروں، بہت لمبا ہو گیا آج کا ولاگ، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ یہ درد دل تھا جو بیان کرنا ضروری تھا کہ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے چوری کے مقدمے میں، عدالت اسے ریلیز کر دیتی ہے، اسے ضمانت دے دیتی ہے. دوسری بار پکڑا جاتا ہے وہی شخص، پھر تیسری بار پکڑا جاتا ہے، چوتھی بار پکڑا جاتا ہے، اور 18 بار ایک ہی شخص پکڑا جاتا ہے اور چوری میں پکڑا جاتا ہے، ہر دفعہ عدالت اسے ریلیز کر دیتی ہے. اب اس بات پہ آپ مجھے نوٹس بھیجنے کی بجائے یا مجھے جو ہے وہ توہین عدالت کا جو ہے وہ چارج لگانے کے بجائے
سسٹم کو کیوں نہیں تبدیل کرتے؟ ایک بندہ ہے 18 بار پکڑا جا رہا ہے، آپ اسے سزا نہیں دے رہے۔ بہت سارے لوگوں کی طرح میں خود وکٹم ہوں اس سسٹم کا، اس لیے اس پہ دل کڑتا ہے اور آواز جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے، خدا را اگر اس نظام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، بڑے نعرے لگائیں، بڑے چہرے تبدیل کر دیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں بدلے گا اگر آپ سسٹم کو نہیں بدلیں گے، ریفارمز نہیں لائیں گے، اصلاحات نہیں کریں گے، ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے۔ پوری دنیا کر رہی ہے، آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے؟ آپ نے کوئی اچھمبے والی بات ہے کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ چوٹی فتح کرنی ہے جو پہلے نہیں ہو رہا؟ بھائی پوری دنیا کر رہی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یار کسی سے جا کے بھیک مانگ لو، ان سے سسٹم کاپی کر لو۔ آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، کرائم کی شرح جو ہے ان کی 5% بھی نہیں ہے، آپ کا جو ہے وہ شہر ہیں تو وہ کرائم کی ہماجگاہ بنے ہوئے ہیں، دیہات ہیں تو وہ وہاں پہ قتل و غارت گری ہے، اور لیاری جیسا ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ نظر آتا ہے، ڈیلی لاشیں گر رہی ہیں، ڈیلی جو ہے وہ فراڈ، دھندے، ڈرامے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال آج کا جو ویلا گیا کافی لمبا ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، پھر بھی کہیں گے پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔